अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज जो कि सबसे अहम मौजू आज सुबह से ही रहा और तमाम मीडिया चैनल्स पर यह छाया रहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का जो बेंच था वो उम्मीद की एक नई किरण नज़र आया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आते ही इक़दामात किए और अदालत की कार्रवाई बराह रास्त आवाम को दिखा दी, जो कि आज तक कभी आवाम ने नहीं देखी थी, आवाम को कुछ भी मालूम नहीं था। कई चैलेंजेस का सामना है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, इस पर बात करेंगे और कहाँ तक वो अपने इन तमाम चैलेंजेस में कामयाब होते हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। 13 महीनों का उनका टाइम है और ये 13 महीने कितना उनको कामयाब बनाते हैं या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कितना ताबनाक बनाते हैं, उनके अहम फैसले, उनके जो बोल्ड फैसले हैं वो कितना मुल्क पर मस्बत असरअंदाज होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जबकि इंतखाबात से कबल बढ़ते इख्तलाफात क्या ख़त्म कर सकेंगे, मुआशी जिन चैलेंजेस का आवाम को सामना है, महंगाई जो है वो अपने ज़ोरों पर है, आवाम चीख पड़े हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं उनका वो सामना करें। हर रोज़ एक नया चैलेंज उनके सामने आ जाता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। और पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसने तो जैसे आवाम की कमर ही तोड़ के रख दी है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं और अक्सर आप इनके तज्ज़िये से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जबकि नुमान रिजवी साहब तज्ज़ियाकार हैं, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मुसरत नियाज़ी साहिबा से जो कि ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत नियाज़ी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? आज का दिन तो बड़ा ही गहमा गहमी वाला रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो मतलब एक नया वो दिखा दिया, उन्होंने रास्ता, एक नई चीज दिखा दी तमाम कौम को। समझती हूँ आज नहीं, कल का दिन भी बहुत ज्यादा अच्छा और अजीम दिन था, इसलिए कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने जो जब हल्फ ले रहे थे तो अपनी वाइफ को जब साथ खड़ा किया तो मैं समझती हूँ हम खवातीन के लिए वो भी बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से बताया कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन को जो है ना प्रमोट भी करती है और ओन भी करती है और समझती है कि खवातीन माशरे का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो कल मैं समझती हूँ कि इसको वो बहुत बड़ी और खुश आइन बात थी और मैं इस पर जितना भी चीफ जस्टिस साहब को अप्रिशिएट करूँ वो कम है। और आज जो हुआ है मैं समझती हूँ वो भी किसी अच्छे एग्जाम से कम नहीं है। देखिए, हम देखते थे कि टिकर की सूरत में कि टिकट चल रहा है कि जी आज अदालत ये हुआ, चीफ जस्टिस ने ये कहा, फलां जस्टिस ने ये कह दिया, फलां वकला हजरात ने ये कह दिया। तो आज पूरे लाइव तौर पे अगर 24 करोड़ आवाम ने उनको देखा है और इक़दामात को सराहा है, और स्पेशली मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर तो बहुत ज्यादा सराहती है। उसकी वजह क्या है कि देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी शख्सियत का सबूत दिया है, अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है कि उन्होंने एडमिट किया है कि गलतियां हमसे भी बहुत ज्यादा हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे चेयरमैन शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी हवाला उन्होंने दिया। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से कि मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद बाबा के लिए रेफरेंस दायर किया था और उसको किसी ने भी नहीं सुना, मैं उम्मीद करती हूँ और अपील भी करती हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि उसको सुना जाए ताकि तारीख को बेहतरीन सिमत में लाया जा सके कि शहीद बाबा का जिस तरह से जस्टिस शाह साहब ने कहा था कि जुडिशरी कत्ल है तो लोग तस्लीम करें कि वो शख्स बेकसूर थे और उन्हें बाकी जुडिशरी कत्ल हुआ और वो उन्हें शहीद किया। ठीक है। अच्छा मुसरत नियाज़ी साहिबा, आप समझती हैं कि क्या नए चीफ जस्टिस जो है वो आइन की बालादस्ती कायम कर सकेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, कई चैलेंजेस उनको दरपेश हैं। नो डाउट चैलेंज तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम पुर उम्मीद हैं और पुर अज़म भी हैं कि इंशाल्लाह बेहतर इक़दामात करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन के इक़दामात 24 आवर्स के अंदर, अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, 24 आवर्स के अंदर जो इन्होंने
اقدام کیا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ قابل تحسین ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم انصاف، باقی چیزیں سستی ہوں یا نہ ہو، انصاف تو سستا عوام کو ملے گا. انصاف کا بول ضرور بالا ہوگا. یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے مسرت صاحبہ. انہوں نے جب وہ آئے ہیں سپریم کورٹ تو انہوں نے نہ ہی پروٹوکول لیا، نہ ہی ان کے لیے روٹ لگا، نہ ہی انہوں نے وہاں پر گارڈ آف آنر لیا، نہ ہی انہوں نے پروٹوکول کی گاڑی لی. مطلب یہ بہت اچھی روایتیں، آغاز تو بہت اچھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اچھا، بہت زیادہ اچھا ہے. یہ کاش کے تمام ادارے اس پر امپلیمنٹ کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارا غریب ملک ہے، اور یہ سب تمام پروٹوکولز اور یہ گاڑیاں اور یہ گارڈ، یہ شعبے بازی نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے بہت اچھی روایت رکھی ہے، اچھی روایت کی بنیاد رکھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور میں بڑی پر امید ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بہت اچھے فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ جس کو بھی دیکھیں، انصاف ہر ایک کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اور انصاف پہنچانا، انصاف دینا. آج دنیا میں تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن روز قیامت جو ہے نا، اللہ پاک بھی پوچھے گا کہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ اگر ملا تو آپ نے کیا کیا. تو میں سمجھتی ہوں اگر اچھے اقدامات کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سرخرو ہو جائیں گے. یہ بتائے گا کہ اگر نیب کا پرانا قانون بحال ہو جاتا ہے تو کس کو دیکھتی ہیں آپ، کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، کم از کم ایک سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گی ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو قانون بحال ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ تو نیب ہے. ہم نے تو بہت بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں. اگر میرے شہید بابا کو شہید کیا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب جو میرے کو چیئرمین ہیں، ان 11 سال کی طویل جیل کے اندر رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اذیت بھی دیتے ہیں، زبان کاٹی جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے. مطلب بہت بہت کچھ ہم نے اذیتیں برداشت کی ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی نیب سے کوئی خطرہ یا کچھ ہے. جن کو فائدہ ہونا ہے، اتنی قربانیوں اور اتنی اذیتیں برداشت اگر کی ہیں تو کچھ آؤٹ پٹ نکلا، وہ جو عوام میں پذیرائی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ تو کارکردگی کے حساب سے ہوگی نا. مسرت نیازی صاحبہ، تو کارکردگی کے حساب سے کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا مسرت نیازی صاحبہ سے. جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے ان کی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. یہ بھی بہت اہم موقع ہے پاکستان کے لیے، اور ہم سب کے لیے ایک آنر ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ وہاں پر خطاب کریں گے، اور بہت ساری چیزوں کو وہاں پر ہائی لائٹ کریں گے. اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما مسرت نیازی صاحبہ، جن سے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے اور ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مسرت نیازی صاحبہ کے کارکردگی کے حوالے سے کیا کام ہے، کیونکہ عوام تو کارکردگی کو دیکھتی ہے. بے شک کہ بڑی قربانیاں دی، بڑے ظلم ستم سہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی وہ کارکردگی نظر نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. عوام کو وہ ریلیف نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ہم نے کارکردگی دکھائی ہے، یقیناً کوئی کمی بیشی تو ہے، لیکن وجہ یہ دیکھیں کہ اگر ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً تمام صوبوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سروسز سندھ کو دی ہیں وہ میرے خیال میں فراموش نہ ہونے والی ہیں. اور اگر کارکردگی اچھی نہ ہوتی تو آپ دیکھیں بلدیاتی نظام جو آیا، بلدیات میں جو عوام نے ہم پہ بھروسہ کیا، اسپیشلی میں کراچی کی بات کروں یا حیدرآباد کی بات کروں، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اتنا اچھے انداز سے الیکشن ہوئے، فیئر الیکشن ہوئے، اور اس میں عوام نے ہمیں منتخب کیا. اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے انتخاب کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور دیکھیں اب بھی ہم جب ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ عوام پہ کرتے ہیں. یقینی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جاتی ہیں جی. اور یقیناً اپنی
تو جس دن بھی الیکشن گے مسرت نیازی صاحبہ آپ کی آواز کوئی درست طور پر ہم سن نہیں پا رہے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مسرت صاحبہ, تھوڑا سا آپ اونچا بولیے. ناظرین پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور جس صورتحال ہے اس پر یقیناً ہم بات کریں گے. الیکشن میں کامیابی کی صورت میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا امکان ہے, یہ کہنا ہے پرویز خٹک کا. بڑے سارے بیانات کا سلسلہ جاری ہے, ہر سیاسی رہنما اپنا ایک بیان دے رہا ہے. کچھ پریڈکشنز بھی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی, اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائے. اور ہمارا رابطہ ہو گیا ہے مسرت نیازی صاحبہ سے, ان سے جان لیتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پر آ رہے ہیں, جو ماضی کے حریف تھے وہ اب حلیف بننے جا رہے ہیں. کچھ ایسی اطلاعات ہیں, کچھ ایسی صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی کے حریف اور حلیف ہو سکتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے تو ہر ایک کا اپنا موقف ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ہے, اور کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتے ہیں. اور ہم پی ٹی آئی کو اس دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تک صحیح مستحکم طور پہ جو ہے نا سیاسی جماعت نہیں ہے, کیونکہ پکڑ دکڑ کے لائے ہوئے لوگ ان کے پاس تھے اور خود ان کے اپنے اپنے موقف ہیں کہ جی ہمیں فلاں نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. ایون کہ ابھی جو ان کے صدر ہیں پنجاب کے پرویز الہی صاحب, انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے سابقہ جرنیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کیجئے, میں ان کے کہنے پہ آیا, اور بعد میں پھر خود کہنے لگے. کچھ دن پہلے خود کہا انہوں نے, اسٹیٹمنٹ ان کا ہی ہے کہ جی مجھے چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ لگے رہیں اور میں ان کے ساتھ اس طرح ہوں. پھر تو اگر انہیں کسی نے کہا اور انہوں نے جوائن کر لیا تو پھر وہ اب کیوں چھوڑ کیوں نہیں رہے, وہ اب کیوں اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا مسرت. دیکھیں یہ چیز تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ڈٹے ہوئے اور کب چھوڑ دیں گے. میں ان کو نہیں کہہ سکتی ان کی, کیونکہ میں ان کی باتوں کی جواب دے تو نہیں ہوں نا. ان کا تو کوئی بھی, وہ خود موقف ان سے پوچھا جائے کہ یا کسی پی ٹی آئی والوں سے پوچھا جائے تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو صورتحال ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے, اور دیکھیں ساری پارٹیاں ہی اس بات پہ تو مستحکم ہے کہ ملک کا مفاد ہوگا, سب کے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ ملک سے وفاداری نبھائیں گے. تو اگر جماعتیں جو ہیں, جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مل بیٹھتی ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پہ آتی ہیں اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے, جو سیاسی بحران جس کا سامنا ہے ملک کو, اس سے تو بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا مسرت صاحبہ, کوئی نہ کوئی تو سامنے آئے گا. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی منع نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کے چیئرمین پی ایم تھے, اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ میرے چیئرمین نے آئیں مل کر بیٹھیں, اور اگر آپ بہتر کام کریں گے اور عوام کی فلاح کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے بات کریں گے تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اختلافات سیاسی ہوتے ہیں, کوئی ذاتیاتی اختلافات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم ذاتیات پر کیوں لے کے جائیں؟ جب ہمارا ملک ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہم اپنے ملک کی خاطر, عوام کی خاطر مل کر بیٹھ سکتے ہیں, بالکل بیٹھنا بھی چاہیے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ اے پی ایس پر جب حملہ ہوا تھا اور ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوئے تھے, اس وقت دیکھیں تمام لوگ ایک پیج پر آ کے, تمام اختلافات بلا کر ایک پیج پہ بیٹھے تھے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہ کوئی ایسا وقت آئے تو وہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے, کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, کسی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک. مسرت صاحبہ, نگراں سیٹ اپ کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایک ہی مہینے میں اتنی قیامت ڈھائی گئی ہے عوام پہ کہ عوام تو پس کے رہ گئی ہے. بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور باقی جو اشیاء خورونوش ہیں اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ نگراں سیٹ اپ کو؟ دیکھیں دراصل یہ ہے کہ مہنگائی تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, بلکہ ہماری
اتنی ہو گئی ہے کہ شاید کوئی بھی شخص جو ہے نا 20-25-30 ہزار روپے کمانے والا تو ویسے ہی مر گیا بیچارہ. اگر کسی شخص کی 1 لاکھ بھی سیلری ہے نا تو میں سمجھتی ہوں وہ گھر نہیں چلا سکے گا. 2 لاکھ جس کی سیلری ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے اس کے لیے گھر چلانا. وجہ یہ کہ دیکھیں جو بندے کی ایوریج سیلری 30 سے 35 ہزار بھی آپ لگا لیں تو ایک بائک پہ بھی ڈیلی ٹریول کر رہا ہے نا, تو اگر وہ بھی 1 لیٹر بھی ڈیلی کا ڈلواتا ہے تو آپ مجھے سمجھ لیں کہ وہ سمجھ لینا کہ 350 سے ہوگے 333-32 کو آپ چھوڑے تو وہ اس کے لیے نکلنا یہ نکال لیں. اگر 300 ہی کر لیں, 300 تو نہیں 300 سے زیادہ ہے, تو اس کا 12,000 نہ بھی کریں تو 26 دن کی بھی ایوریج لگائیں تو کہاں جا کے پڑتا ہے نا. ٹھیک, اس کو پھر اس نے بچوں کو دیکھنا ہے, پھر بجلی ہے, گیس ہے اور سب کچھ ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ریلیف عوام کو ملنا چاہیے اس مہنگائی کے اندر. تو ریلیف ملنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو اب احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دینے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا, تو آپ ان کے ساتھ اس کو کریں گے کنٹینیو, آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا چیئرمین مسرت صاحب آپ کا تعلق عوام سے تو ہے نا, مہنگائی سے تو ہے نا. بالکل, دیکھیے آپ نے کہا نا حافظ نعیم الرحمان, تو ہم نے کہا نا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور یقیناً میرے چیئرمین نے آج بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ عوام کے اوپر جو پریشر ہے مہنگائی کا اس کے اندر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. چاہے آپ یہ بات دھرنے کی صورت میں گئے, چاہے آپ عوام کے اس میں پلیٹ فارم پہ کہیں, چاہے آپ پریس کانفرنس میں کہیں, تو جب ہمارا لیڈر ہی بار بار کہہ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں عملی اقدامات کی بات ہو رہی ہے نا مسرت صاحبہ. مسئلہ کیا ہے کہ جب تک دیکھیں انتخابات اگر ہو جاتے ہیں کسی بھی جماعت کو, عوام جب جس بھی جماعت کو منتخب کرتی ہے جب وہ آئے گی تو میں سمجھتی ہوں سیاسی اور معاشی استحکام دونوں صورتوں میں بہتر ہوگا اور آئے گا. لیکن ملک کو سیاستدان ہی سنبھالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بہتر انداز سے انشاءاللہ مجھے پر امید ہوں. نہیں مسرت صاحبہ, بڑی معذرت کے ساتھ ملک کو سیاستدان نہیں سنبھالتے, ادارے سنبھالتے ہیں ملک کو. نہیں دیکھیں سیاستدان اس لیے سنبھالتے ہیں کہ دیکھیں ادارے اگر سنبھال رہے ہوتے ہیں نا تو ادارے کو تو ادارہ چلائے گا نا. دیکھیں ادارہ چلاتا ہے, لیکن ادارے جب بھی اگر کوئی ہے تو جب جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت ہوتے ہیں, اس کے تحت چلتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے کہ ادارے چلا رہے تو ادارے. ماہرین تو مسرت صاحبہ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عمل دخل نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. آپ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں, آپ پی آئی اے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی, یہ سیاسی بھرتیاں یا سیاسی جو عمل دخل تھا اس نے اداروں کو تباہ کیا. نہیں دیکھیں اگر ادارہ مضبوط ہے, مستحکم ہے اور وہ کسی کی غلط بیانی اور غلط بات کو نہیں مانتا تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی کہے گا سیاسی ادارے یا سیاسی لوگ کبھی خراب نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا نا سیاسی بھرتیاں, دیکھیں سیاسی بھرتیاں ایم کیو ایم نے واٹر بورڈ میں کی. میں آپ کو آج کی ایگزامپل دے رہی ہوں, بلدیاتی کے ہمارے بلدیات میں میں تو سب سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں نا, میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں نا, بہن میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمارے میئر آئے ہیں تو واٹر بورڈ کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کے ڈی سی میں دیکھ لیں, آپ کے ایم سی میں دیکھ لیں, ایم کیو ایم کے لوگ تھے تو کم از کم دوسری پارٹی اگر آئی ہے تو انہوں نے ان کو نکالا نہیں, بلکہ ان کو ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ آپ آئیں, آپ کی اٹینڈنس کی جو شارٹیج ہے وہ نہ ہو کہ گھر بیٹھے سروس نہ لیں اور کام کریں. کوئی کسی کو محروم نہیں کرتا. دیکھیں اگر کہیں کراچی شہر کا بات کروں تو کراچی کے لوگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہوتے, گھر تو سب کا سانجھے ہوتے ہیں نا, گھر تو سب کا. اگر ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے, کوئی بھی ہے تو وہ پہلے تو ان کے گھر ہے نا. مسرت صاحبہ مسئلہ جاب تو نہیں ہے نا, مسئلہ تو میرٹ ہے. اگر میرٹ پہ جاب نہیں ہے تو ادارے کو تو نقصان ہوگا نا, اس کا انڈائریکٹ نقصان تو عوام اٹھاتی ہے. دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا جاب آئی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جاب جو ہے نا مسرت نیازی کے گھر نہیں جا رہی تھی, آپ کے گھر نہیں جا رہی تھی, لوگوں کے پاس جا رہی تھی. یعنی کہ 1 سے لے کر 4 تک کے اسکیل کی جاب تھی, اس پر بھی جا کے جو ہے نا ایم کیو والے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے جا کے اس کے اوپر بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہو رہی ہے. تو پھر اس کو صحیح معنوں میں کیا ہوگا؟ کون سا ایسا ہے کہ اپنے گھروں میں تو جاب نہیں مل رہی تھی نا, یہی کراچی کے عوام کو مل رہی تھی, سندھ کے عوام کو مل رہی تھی نا. کوئی باہر پنجاب سے یا کیپیٹل سے اٹھ کے تو نہیں لے رہا تھا نا جاب, اپنے اسی صوبے کے لوگوں کو مل رہی تھی جاب.
निगरां हुकूमत को क्या मशवरा देंगी मुसर्रत नियाज़ी साहिबा कि महंगाई कंट्रोल हो सके, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? डॉलर के रेट तो 90 पैसे 97 पैसे कुछ ना कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन उससे महंगाई में कोई असर नहीं पड़ा। पेट्रोल बढ़ जाता है, जब पेट्रोल बढ़ता है हर चीज पे कीमत बढ़ जाती है। कोई तजवीज, कोई मशवरा है आपके पास? देखिए अब मेरी तजवीज और मेरा मशवरा तो यही है, इलेक्शन कमीशन से है कि होश के नाखून ले और अनाउंस करें, अब इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, और जब डेट अनाउंस होती है तो देखिए मैंने कहा ना, अभी मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि फैसला करना है अवाम ने। अवाम जिसके हक में फैसला करेगी वो इक़्तिदार में आए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पे बैठे, एक टेबल पे बैठे और इसका फैसला करें कि हमें मुल्क को बेहतर से नीचे लेके जाना है, आवाम को बेहतर से नीचे लेके जाना है, हमारी नई जनरेशन जो है उसको हमने किस तरफ लेके जाना है। अगर यही महंगाई होती रही तो मैं समझती हूँ आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो जाए। आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा मुसर्रत साहिबा, आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपके वक्त देने के लिए, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए इतना सारा वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।